बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व एहसान से आज पूरी पाकिस्तानी कौम पूरे कौमी जोश व जज्बे के साथ जश्न आज़ादी मना रही है। अल्लाह ताला का ये बहुत बड़ा एहसान और उसकी ये बहुत बड़ी एक नेमत है जो इस वतन अज़ीज़ की सूरत में अल्लाह ताला ने हमें 27 रमज़ानुल मुबारक लैलतुल क़द्र को अता फ़रमाया। आज से 75 साल पहले अगर हम थोड़ा सा माजी की तरफ लौटें तो हमें पता चलेगा कि ये मुल्क एक लाजवाल क़ुरबानियों का नतीजा है। ये मुल्क हमें बैठे बिठाए नहीं मिल गया, बल्कि बर सग़ीर के मुसलमानों ने 1857 से जो तहरीक आज़ादी शुरू की, ये आज़ादी का सफ़र फिर मुख्तलिफ़ मराहिल तय करता करता एक मौका ऐसा आया कि फिर 14 अगस्त की सुबह नमूदार हुई और सब ने एक सुख का सांस लिया कि आज अल्लाह ताला ने मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को वजूद अता फ़रमा दिया और जो कुर्बानियाँ हमने इसके लिए दी थीं वो कुर्बानियाँ रायगा नहीं गई। अगरचे 1857 से लेकर और 14 अगस्त 1947 तक कुर्बानियों की एक लाजवाल दास्तान है और बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के मराहिल इसमें आते रहे उस वक्त से लेकर और फिर 3 जून 1947। ये 3 जून 1947 ये वो दिन है जब बरतानिया की तरफ से आखिरी मुकर्रर करदा वायसराय एडमिरल लॉर्ड माउंटबेटन ने ऑल इंडिया रेडियो पर यह ऐलान किया कि 14 अगस्त 1947 को हम बर सग़ीर को तक़सीम कर देंगे और इन शहरों पर मुश्तमिल इस ख़ित्ते पर मुश्तमिल एक आज़ाद इस्लामी मुमलिकत वजूद में आ जाएगी। इसके फ़ौरन बाद फिर कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ख़िताब किया कौम से और आखिर में पुरजोश अंदाज में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। तो मेरे दोस्तों और मेरे अज़ीज़ हमवतनों, ये वो 75 साल पहले के अय्याम हैं जब आज़ादी की ये तहरीक अपने पूरे उरूज पर थी और उस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ एक कौम थी, कोई मुख्तलिफ़ कौमियतें नहीं थी, मुख्तलिफ़ नारे नहीं थे, मुख्तलिफ़ लोगों के नज़रियात नहीं थे। सिर्फ़ और सिर्फ 2 नारे थे जो उस वक्त उन लोगों की ज़बानों पर थे। एक नारा क्या था? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। दूसरा नारा क्या था? लेके रहेंगे पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान। और ये नारे पूरे हिंदुस्तान में गूंजते थे और इन्हीं नारों के पीछे, इस ला इलाहा इल्लल्लाह के पीछे कुर्बानियाँ दी जाती थीं, जानें कुर्बान हुई। और एक मोहतात अंदाज़े के मुताबिक 1857 से लेकर 1947 तक 16 लाख मुसलमान शहीद हुए हैं और 70,000 माँओं, बहनों, बेटियों की इज़्ज़तों को पामाल किया गया है, उनकी इज़्ज़तों से खेला गया है। और फिर ख़ास तौर पर वैसे तो 1857 से लेकर 1947 तक कोई दिन ऐसा नहीं गुज़रा जिस दिन कुर्बानियाँ न दी गई हों, जिस दिन बर सग़ीर की ज़मीन मुसलमानों के खून से सुर्ख न हुई हो। लेकिन ख़ास तौर पर 14 अगस्त 1947 से 17 अगस्त 1947 तक ये 4 अय्याम ऐसे गुज़रे हैं जिनमें सबसे ज़्यादा जानें कुर्बान की गई हैं, जिनमें सरों को नेज़ों पर उछाला गया है, जिन अय्याम के अंदर करपानों और भालों से मुसलमानों के जिस्मों को छलनी किया गया है, जिन अय्याम के अंदर सबसे ज़्यादा माँओं, बहनों और बेटियों की इज़्ज़तों को पामाल किया गया है, उनकी इस्मत दरी की गई है, उसके नतीजे में ये मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान वजूद में आई है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे हमवतनों, हमें माजी के अय्याम को देखना होगा कि ये मुल्क हमारे आबाओ अजदाद ने किन कुर्बानियों के साथ हासिल किया है। इसके पीछे कुर्बानियों की एक लाजवाल दास्तान है। हमें अपने माजी को नहीं भूलना, हमें तारीख़ को नहीं भूलना। हमें देखना है कि इस मुल्क के क़याम के मकासद क्या थे, इस मुल्क के क़याम का मकसद क्या था, हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियाँ क्यों दी हैं, माँओं, बहनों, बेटियों ने अपनी इज़्ज़तों को क्यों पामाल कराया, सर नेज़ों पर क्यों उछाले गए,
صرف اس لیے کہ ایک آزاد اسلامی مملکت کا وجود اس روئے زمین پر قائم ہو۔ اور پاکستان یہ وہ واحد مملکت ہے پوری کائنات میں جو مدینہ منورہ کے بعد اسلام کے نام پر وجود میں آئی ہے۔ پھر 14 اگست 1947 کو جب پاکستان کا قیام وجود میں آ گیا تو اس کے بعد جیسے ہجرت شروع ہوئی اور پورے ہندوستان سے مسلمانوں کے قافلے جوک در جوک پاکستان کی طرف رواں دواں ہوئے، اس وقت سب سے زیادہ خون کی ہولیاں کھیلی گئیں اور پورے قافلوں کو کاٹ کر رکھ دیا گیا۔ کسی کا سر وہاں پڑا ہے، کسی کا دھڑ وہاں پڑا ہے، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، کسی کا سینہ چاک ہوا ہے۔ یہ سارے وہ مناظر ہیں جو روئے زمین پر آسمان نے دیکھے ہیں۔ زمین کے سینے نے ان قربان کرنے والی جانوں کو اپنے سینوں کے اندر سمو لیا ہے۔ ایک قافلہ چلا ہندوستان کے مختلف علاقوں سے، جالندھر سے، دہلی سے ہوتے ہوئے اور لاہور کے راستے پاکستان میں داخل ہونا چاہتے تھے۔ کچھ لوگ بچھڑ گئے اس قافلے کے اور وہ لاہور کی طرف آنے کے دن کو تو سفر کر نہیں سکتے تھے، چھپ جاتے تھے کہ جگہ جگہ کاٹا جا رہا ہے، زندہ جسموں کو کاٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد رات کی تاریکی کے اندر نکلتے تھے، کچھ فاصلہ طے کرتے تھے، کئی دن لگ جاتے تھے۔ جالندھر سے اگر کوئی پیدل پاکستان آنا چاہے، لاہور آنا چاہے تو اس کو 1 سے 1.5 دن کا وقت درکار ہوگا، لیکن یہ فاصلہ کئی دنوں پر محیط تھا، اس لیے کہ چھپتے چھپاتے یہ قافلے پاکستان میں داخل ہوئے۔ جالندھر کے راستے اور دہلی سے ہوتے ہوئے یہ قافلہ جو لاہور کی طرف سے پاکستان میں داخل ہونا چاہتا تھا، کچھ لوگ بچھڑ گئے اور وہ لاہور کی طرف آنے کے بجائے ستلج کی طرف جا نکلے۔ وہ کہتے ہیں ستلج کو جب ہم نے پار کیا تو ہم ڈوبے نہیں اس میں کہ پورا ستلج وہ مسلمانوں کی لاشوں سے بھرا ہوا تھا، پورا ستلج اس کا پانی خون سے سرخ تھا۔ قیام پاکستان کے بعد ایسے واقعات عام تھے جب بچے اپنی ماؤں سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا باپ کون تھا، ہمارا باپ کون تھا، ہمیں کیوں نہیں بتایا جاتا ہمارے باپ کا کیا نام ہے۔ اور وہ ماں، وہ دکھیاری ماں، وہ کیا اسے اس کے باپ کا بتاتی کہ یہ وہ قافلے تھے جو پاکستان کی محبت میں ہندوستان میں تحریک پاکستان میں شریک رہے اور اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد پاکستان کی طرف ہجرت کی، اور جب پاکستان میں داخل ہونے لگے تو ہندوؤں کے حملوں کی وجہ سے اور سکھوں کے حملے کی وجہ سے قافلے بچھڑ گئے۔ ماں بیٹی سے جدا، بیٹی ماں سے جدا، باپ بیٹوں سے جدا ہو گئے، پورے خاندان منتشر ہو گئے۔ پورے خاندان کو ایک نوجوان دوشیزہ کے سامنے کاٹ کے رکھ دیا گیا۔ اس نے یہ واحد جھاڑیوں میں چھپی رہ گئی، اس پہ نظر نہ پڑ سکی، اور جب دیکھا تو پورا خاندان شہید ہوا پڑا۔ ایک معصوم بچے کی بلکنے کی آواز آئی، دوڑی اس طرف اور اس بچے کو اٹھایا، اس کا بھی پورا خاندان کٹ چکا تھا، کوئی والی وارث نہیں تھا۔ یہ معصوم بچہ ہے اور یہ خاتون ہے، اسے لیا سینے سے لگایا، پاکستان آ گیا۔ یہ کیا بتائے کہ وہ بچہ کس خاندان سے ہے، یہ کیا بتائے کہ اس بچے کا نسب کیا ہے، یہ کیا بتائے کہ اس بچے کا باپ کون ہے۔ میرے نوجوانوں، میرے عزیز ہم وطنوں، میرے دوستوں، یہ پاکستان ان قربانیوں کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے، اور آج 75 سال کے بعد آج ہم دیکھیں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ جشن آزادی کا دن، 14 اگست کا دن، ایک رخ یہ ہے کہ موٹر سائیکلوں کے سائلنسر نکالے ہوئے، ایک رخ یہ ہے کہ ون ویلنگ کرتے ہوئے اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، ایک رخ یہ ہے کہ مزار قائد پر باجے بجا کر پوری قوم کو جگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک رخ یہ ہے کہ تعلیمی درسگاہوں کے اندر رقص کی محفلیں منعقد کی جا رہی ہیں، ایک رخ یہ ہے کہ ناچ گانوں کی محفلیں منعقد کی جا رہی ہیں۔ میرے دوستو، کچھ تو ہم شرم کرتے کہ یہ وہ دن ہے 16 لاکھ مسلمان اپنی جانوں کو گنوا بیٹھے، اپنی جانوں کو اس وطن عزیز پر قربان کر بیٹھے، اور مائیں بہنیں بیٹیاں ان کی اس عزتوں کو پامال کر دیا گیا، اور اس دن بجائے ہم ایصال ثواب کرنے کے، بجائے ہم ان کے لیے دعائیں کرنے کے، بجائے ہم قیام پاکستان کے مقاصد کو فروغ دینے کے، ہم ناچ گانے کی محفلوں کو قائم کر رہے ہیں، ہم رقص اور سرور کی محفلوں کو قائم کر رہے ہیں۔ ہم یہ کون سا انداز ہے جشن منانے کا کہ ہم 16 لاکھ مسلمانوں کی لاشوں پر بیٹھ کے جشن منا رہے ہیں؟ اس دن تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟
آج تک ہم یہ طے نہیں کر سکے کہ پاکستان ایک اسلامی مملکت ہے یا ایک سیکولر اسٹیٹ ہے۔ ایک کم قسمتی کی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہ پاکستان تو ایک سیکولر اسٹیٹ ہے، مجھے بتایا جائے، وہ گویا کہ میں تخیل میں جا کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 16 لاکھ مسلمان تو سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ سیکولر اسٹیٹ، ہم نعرہ لگاتے ہوئے اپنی جانوں کو قربان کر گئے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سیکولر اسٹیٹ ہے؟ اور اس طرف دیکھیں، فاؤنڈر آف پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، کہ ان کی پشت پر سارے کے سارے علماء ہیں۔ تحریک پاکستان کے اندر علماء کا کردار یہ ہے کہ شانہ بشانہ پوری کی پوری تحریک میں قدم با قدم شریک رہے ہیں، اور عملی طور پر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے عملی طور پر پھر مشرقی پاکستان میں، بنگلہ دیش میں مقرر کیا کن کو؟ علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ پاکستان کا پرچم لہرانے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ اور مغربی پاکستان میں، موجودہ پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے مقرر کیا کن کو؟ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ پاکستان کا پرچم لہرانے کی یہاں ذمہ داری آپ کی ہے۔ انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ ہم جس نعرے کو لے کر چلے تھے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس نعرے کی عملی تعبیر یہ ہے کہ علماء کرام کے ہاتھ میں انہوں نے جھنڈے دے دیے کہ وہاں آپ پرچم کشائی کی تقریب کریں گے اور یہاں آپ پرچم کشائی کی تقریب کریں گے۔ آج کے دن ہمیں کچھ عزم کرنا ہوگا، آج کے دن ہمیں کچھ طے کرنا ہوگا۔ یہ پیغام ہے آزادی کا کہ یہ ملک 16 لاکھ مسلمانوں کی قربانیوں کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اس کی بنیادوں میں لہو ہے، اس کی بنیادوں میں خون ہے، اس کی بنیادوں میں کسی کے کٹے ہوئے سر ہیں، اس کی بنیادوں میں کسی کے کٹے ہوئے لاشیں ہیں، اور اس کی بنیادوں میں کسی کی عزتیں اور عصمتیں ہیں۔ آج کے دن ہمیں کچھ کام کرنے ہوں گے اور کچھ طے کرنا ہوگا۔ ایک طبقہ حکمرانوں کا طبقہ ہے، ایک طبقہ سیاستدانوں کا طبقہ ہے، ایک طبقہ اہل اقتدار اور پورے ملک کے اسٹیک ہولڈرز کا طبقہ ہے۔ ایک پیغام ان کے لیے ہے، ان کے لیے پیغام کیا ہے؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اہل اقتدار کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب انہیں اقتدار ملے تو وہ نماز کو قائم کریں، وہ زکوٰۃ کے نظام کو قائم کریں، وہ امر بالمعروف، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے کے فریضے کو انجام دیں، اور برائی کے کاموں کو ختم کرنے کی ذمہ داری کو نبھائیں۔ آج کے دن اہل اقتدار، تمام اسٹیک ہولڈرز، تمام سیاسی پارٹیاں اپنے تمام اختلافات کو بھلا کر، اپنی تمام شدتوں کو بھلا کر، اپنے تمام مخالف نظریات کو بھلا کر صرف اس ایک نقطے پر متفق ہو جائیں کہ ہمیں کس طرح اس ملک کو، پاکستان کو حقیقی معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست بنانا ہے۔ اعلانات بہت ہوئے ہیں، پالیسیاں بہت بنی ہیں، لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے کہ عملی طور پر اس کی طرف قدم بڑھایا جائے۔ اور اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ سب سر جوڑ کر بیٹھیں، اہل اقتدار بھی سر جوڑ کر بیٹھیں، اہل سیاست بھی سر جوڑ کر بیٹھیں، دیگر تمام لوگ بھی سر جوڑ کر بیٹھیں، اور علماء کرام کو، اکابر علماء کرام کو مدعو کیا جائے، ان کو بلایا جائے، مشائخ کو بلایا جائے، مختلف طبقات کو بلایا جائے، اور اس ایک نقطے پر ان سے گائیڈ لائن لی جائے۔ جعل اللہ لکل مکان مقالا ولکل فن رجالا، اس لیے کہ ہر فن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ آدمیوں کو پیدا کیا ہے، کچھ رجال کو پیدا کیا ہے۔ علماء اور مشائخ کو، اکابرین کو بلائیں اور ان سے گائیڈ لائن لیں کہ ہمیں پاکستان کو حقیقتاً ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کی طرف کچھ تو پیش رفت کریں، کچھ تو ہم قدم آگے بڑھائیں۔ یہ قوم پر آپ کا ایک احسان عظیم ہوگا کہ اس کو حقیقتاً مدینہ منورہ والی اسلامی فلاحی ریاست بنانے کی طرف آپ پیش قدمی کر لیں۔ کوئی ایک بنیاد رکھ دیں، کوئی ایک قدم آگے بڑھا دیں۔ سابقہ لوگوں کو چھوڑ کر بہت اعلانات اعلانات بھی ہوئے، قوانین بھی منظور ہوئے، آپ ان سے آگے بڑھ کر عملی قدم اٹھائیں۔ قوم پر آپ کا یہ وہ عظیم احسان ہوگا جسے قوم قیامت تک یاد رکھے گی کہ ہاں، آپ ایک ایسے حکمران گزرے ہیں جنہوں نے حقیقتاً جشن آزادی کا تحفہ ہمیں اس صورت میں دیا کہ پاکستان کو حقیقی اسلامی فلاحی ریاست بنانے کی طرف قدم بڑھانا شروع کر دیے۔
دوسرا پیغام عوام کے نام ہے۔ عوام اس دن کیا کرے؟ جشن آزادی کے دن پاکستان سے محبت کریں اور پاکستان کی تعمیر کریں۔ پاکستان سے محبت کیا ہے؟ اس کے در و دیوار سے محبت کریں اور اس کی تعمیر اور ترقی میں معاون بنیں اور حصہ لیں۔ اپنے اخلاق سے اس کی تعمیر کریں، اپنے کردار سے اس کی تعمیر کریں۔ پاکستان کا ہر نوجوان، چلتا پھرتا نوجوان، وہ تعمیری نمونہ نظر آئے، وہ فلاحی سرگرمیوں میں حصہ لیتا ہوا نظر آئے۔ جھوٹ سے توبہ کریں، رشوت سے توبہ کریں اور بدگمانیوں سے توبہ کریں اور شدت پسندی سے توبہ کریں۔ یہ عوام کے کرنے کے کام ہیں۔ آج کے دن شہدائے پاکستان کی روحوں کو ایصال ثواب پہنچایا جائے، ان کے لیے نوافل پڑھی جائیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کر گزریں اور یہ عزم کریں اور یہ طے کریں کہ ہم نے پاکستان سے محبت کرنی ہے اور پاکستان کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے۔ اور ایک پیغام ملک کے ان طبقات کے لیے ہے جن کی شدت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ اپنے مزاج میں ہم اعتدال لے کر آئیں، اپنے مزاج میں ہم اعتدال لے کر آئیں، اپنے مزاج کو معتدل بنائیں۔ وہ شدت چاہے مذہب کی لائن سے ہو، وہ شدت چاہے سیاست کی لائن سے ہو، وہ شدت چاہے کسی بھی قسم کے نظریے سے متعلق ہو، اس ملک کے اندر ایک اعتدال کی فضا کو قائم کریں۔ فرقہ واریت میں نہ بٹیں، تفرقوں میں نہ بٹیں، انتشار میں نہ بٹیں، معمولی اختلافات کو ہوا دے کر اس قوم کو مزید تقسیم نہ کریں۔ ایک قوم بنیں اور ایک قوم بنائیں۔ یہ پیغام اس امت کے سارے طبقات کے لیے، پاکستان کے سارے طبقات کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ وطن بنانے والے تھے، یہ یاد رکھیں کہ ان کی قربانیوں کو نہ بھولیں۔ اور ایک پیغام تعلیمی ادارے والوں کے لیے بھی ہے۔ اس دن کو منانے کا کیا یہی تصور رہ گیا ہے کہ ہم گانے لگا کر اور اس کے اوپر رقص کی محفلیں قائم کر لیں؟ اس ملک میں جشن آزادی منانے کا یہ کانسیپٹ اب ختم ہونا چاہیے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم نوجوانوں کو آگاہ کریں، ہم نوجوانوں کو تاریخ پاکستان بتائیں، ہم نوجوانوں کو قیام پاکستان کے مقاصد بتائیں، اپنی آنے والی نسلوں کو بتائیں کہ یہ ملک اس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا اور اس ملک کو بنانے میں یہ قربانیاں دی گئی تھی۔ اس دن کو اس انداز میں منانے کا عزم کریں۔ وہ لٹے پٹے سے قافلے جو نہ رک سکے نہ جھک سکے، جو وطن بنا کر چلے گئے، جو چمن سجا کر چلے گئے، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہمیں یاد ہیں، ہمیں یاد ہیں۔